बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात। हर उगने वाली चीज़ ये बताती है कि जो इंसान बीजता है वही काटता है, इसलिए हमें भी नेकी और मोहब्बत का बीज बोना चाहिए। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। सऊदी वफ़द का दौरा पाकिस्तान पर आज बात करेंगे। कल सऊदी माविन वज़ीर दिफा भी पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कल एक वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। इस इजलास में जो फैसले हुए उस पर बात करेंगे, जबकि मुल्की सियासी सूरत हाल पर जो है वो आज के प्रोग्राम में डिस्कशन होगी। और इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार परवेज़ बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज़ बशीर साहब, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। सर, सऊदी वफ़द का दौरे पाकिस्तान के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बड़ा ही ज़बरदस्त दौरा रहा। उससे पहले वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अपना जो पहला दौरा वज़ीर आज़म बनने के बाद किया वो भी सऊदी अरब का किया, और उसके चंद ही रोज़ के बाद सऊदी वफ़द, सऊदी वज़ीर ख़ारजा और एक अहम शख्सियात जो हैं वो उनके साथ पाकिस्तान पहुँची, अहम मुलाकातें की। और फिर कल वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ था उसमें भी शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो तारीफ़ की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो एक देरीना ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से भी अगर बात करें तो मईशत सबसे बड़ा चैलेंज है, और $5 अरब से ज़ायद के मंसूबों पर गुफ्तगू होना, सरमायाकारी आना, ये बड़ी एक अच्छा साइन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर, आपने प्राइम मिनिस्टर के दौरे सऊदी अरब का जिक्र किया। दरअसल बुनियादी तौर पे तो वो उम्रे की अदायगी के लिए गए थे, और वहाँ पर ही उनकी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई थी। उसमें ये फ़ैसला हो चुका था कि 5 से 7 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी सऊदी अरब पाकिस्तान में करेगा, और ये वज़ीर ख़ारजा का जो दौरा था ये उसी बातचीत का फॉलो अप था जिसमें तफसीलात तय हुई हैं। और इसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक दौरा करेंगे सऊदी अरब का, और उनके दौरे के बाद ये भी मतवक्कुआ है कि मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान आएंगे। देखें, आपने अपने इब्तदाइये में जो बात कही है, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के मुआशी, सकाफ़ती, तारीख़ी, मजहबी रवाबत है और बड़े जज्बाती रिश्ते हैं। और कोई ऐसा मौका नहीं कि जब पाकिस्तान पर कोई मुश्किल सूरत हाल आई हो और सऊदी अरब साथ ना खड़ा हो, और सऊदी अरब पर कोई मुसीबत आई हो तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ ना खड़ा हो। और यही वो रवाबत है जिसका अब अमलन इजहार हो रहा है। ये जो इस हफ्ते में 3 इम्पोर्टेंट दौरे हैं जी। एक तो इसका आगाज़ हुआ है राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर अब्दुल करीम अल ऐसी जी, वो पाकिस्तान आए थे। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उनके एजाज़ में भी इशाइया दिया था। उसके बाद उनके वज़ीर ख़ारजा जो फैसल बिन फरहान वो आए हैं, और गुज़िश्ता रोज़ उनके जो मावन वज़ीर दिफा हैं तलाल बिन अब्दुल्ला, मेजर जनरल तलाल बिन। देखें, पाकिस्तान और जब सऊदी अरब की आप बात करते हैं, पाकिस्तान एक दिफाई पावर है, सऊदी अरब एक माशी ताकत है, और यही मैं समझता हूँ बेहतरीन एक इम्तज़ाज है इनके दरमियान में कि सऊदी अरब के दिफा के हवाले से पाकिस्तान का एक किरदार है, और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से सऊदी अरब का एक किरदार है। और सऊदी अरब ने साबित किया है। देखें, उन्होंने इस दफ़ा इंटरेस्ट लिया है कि हमारे यहाँ जो SIFC के वहाँ पर भी उन्हें ब्रीफिंग दी गई है। और आपने जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जो अपनी वफाकी काबीना के इजलास में उन्होंने काबीना को एतमाद में लिया है, जो चीज़ें सऊदी अरब के साथ तय हुई हैं, और ये प्रोसेस आगे की तरफ चलेगा। देखें, एक बात जो देखने में आ रही है कि पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो बड़े टची हैं। इसलिए टची हैं कि एक मुश्किल सूरत हाल में उन्होंने 16 माह की हुकूमत गुजारी, और अब एक इलेक्टेड हुकूमत है, और उनकी तरजीहात में सर फहरिस्त मुआशी इस्लाहात हैं, मुआशी मामलात हैं। आपका IMF से मुआहिदा हो गया है, और IMF का जो अगला प्रोग्राम है वो भी क्लियर है कि IMF उसे अगला प्रोग्राम देगा, चूँकि पिछला प्रोग्राम कंप्लीट करके दिखाया गया है। देखें, हम जब मुआशी सूरत हाल की बात करते हैं, दुनिया के जिन मुल्कों में इस्तेहकाम आया है ना, वहाँ पर उनकी मुआशी सूरत हाल बहुत बेहतर है। और आज जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा चैलेंज जो है वो मुआशी चैलेंज है, तो मुआशी चैलेंज के लिए एक ख़ास माहौल दरकार है। और मुआशी तौर पे हम अबतर सूरत हाल से इसलिए 2-4 हुए कि माजी के अंदर ऐसी हुकूमतें आई जिन्होंने पाकिस्तान को मुआशी हवाले से आगे ले जाने की बजाय
اپنے اقدامات سے، اپنے اعلانات سے، اپنے بیانات سے پاکستان کو امبیرس کیا ہے. دیکھیں آپ نے سعودی عرب کی بات کی ہے، سعودی عرب سے تعلقات میں اونچ نیچ کبھی نہیں تھی آئی، لیکن پی ٹی آئی کے دور میں ان کے ساتھ اونچ نیچ ہوئی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسلامی کانفرنس ہو رہی ہے اور سعودی عرب کی مرضی کے بغیر کہا گیا جی ہم ملائیشیا میں اسلامی کانفرنس بلائیں گے. وہ تو شکر ہے کہ پاکستان کی عسکری لیڈرشپ نے اس میں انوالومنٹ کی ہے. دیکھیں جب ہم سعودی عرب کی بات کرتے ہیں تو سعودی عرب کا ہمارا ہر پرائم منسٹر جو ہوتا ہے نا سعودی عرب کا وزٹ کرتا ہے، اس لیے کہ ہماری ترجیحات میں سر فہرست سعودی عرب ہے. اور اس خطے میں 4 اہم ممالک ہیں جن کے آپس میں کوارڈینیشن بہت ضروری ہے. ایران ہے، ترکی ہے، پاکستان ہے اور سعودی عرب ہے. اور پچھلے ایک عرصہ میں اب سعودی عرب اور چین اپنا ایران کے درمیان بھی جو تناؤ تھا وہ اس طرح قائم نہیں رہا، اور اس میں بڑا کریڈٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور جنرل رحیل شریف پاکستانی فوج کے سربراہ تھے تو یہ دونوں گئے تھے. یہ ایران بھی گئے تھے اور یہ سعودی عرب بھی گئے تھے، اور ایران اور سعودی عرب کو آپس میں تعلقات کار بہتر بنانے میں پاکستان کی عسکری اور سیاسی لیڈرشپ نے ہمیشہ ایک پازیٹیو رول ادا کیا ہے. اور اب بھی آپ دیکھیں کہ جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے اس میں پاکستان کی علاقائی اہمیت اور حیثیت مسلمہ ہے، اس لیے کہ پاکستان عالم اسلام کی واحد نیوکلیر پاور ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہم دفاعی اعتبار سے تو خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ گئے، جب تک ہم معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ نہیں پہنچیں گے پاکستان کے مقاصد کی تکمیل نہیں ہوگی. پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے. پاکستان کے اندر ایک اچھی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے احسن فیصلوں سے پاکستان کو استحکام کی منزل پہ لے جا سکتی ہے. اس حوالے سے شہباز شریف صاحب کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے، اور پہلی دفعہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آج پاکستان کی مقتدرہ جو ہے وہ بھی حکومت کے پیچھے کھڑی ہے. اب پاکستان کے ایس آئی ایف سی کے اجلاس کے اندر پاکستان کے آرمی چیف بھی بیٹھے ہیں. دیکھیں براہ راست تو آئینی طور پہ فوج کا ایسا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن فوج پاکستان کی ہے. ایک قومی فوج کے طور پہ اس نے ایک بڑا پازیٹیو رول ادا کیا ہے، اس لیے کہ ہماری سیاسی انتشار اور خلفشار نے صورتحال یہاں پر پہنچا دی تھی کہ ہم معاشی حوالے سے ڈاواڈول ہو گئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے اندر پاکستان کے آرمی چیف نے اپنا اثر و رسوخ بروئے کار لائے ہیں. آج ہمیں کوئی ایسا ہم خطرناک زون میں نہیں ہیں کہ آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، نیا پروگرام ہونے جا رہا ہے. سعودی عرب اور دیگر اس خطے میں ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو اور بتاتا ہوں، جیسے کہتے ہیں نا کہ جب آئی ایم ایف سے آپ کا معاہدہ ہوتا ہے تو دنیا سے آپ کے معاشی معاملات بہت بہتر ہو جاتے ہیں، چونکہ آپ کے پاس ایک بڑا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. اور جب سعودی عرب آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور جو اسلامی ممالک ہیں وہ دیکھتے ہیں نا کہ سعودی عرب کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے، تو پھر سارے جو اسلامی ممالک ہیں ان کا جھکاؤ بھی پاکستان کے ساتھ ہو جاتا ہے. قطر ہے، ابو ظبی ہے، آپ دیکھ لیں کہ سارے ملک اب پاکستان کی طرف ٹلٹ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو ایک رجحان یہ ظاہر کر رہا ہے کہ پاکستان نے استحکام کی منزل کی طرف بڑھنا ہے، استحکام کی منزل پہ پہنچنا ہے. اس میں شہباز شریف صاحب کا کردار بنیادی ہے. شہباز شریف صاحب کا کردار بنیادی. اور سعودی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان، پھر کل سعودی معاون وزیر دفاع بھی پاکستان پہنچ چکے، اہم ملاقاتیں بھی آج وہ کریں گے. تو ہم بالکل درست بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے ایک بڑے دیرینہ اور بڑے بہترین تعلقات ہیں، اور ہمیشہ سے ہی جو ہے پاکستان اور سعودی عرب کا ایک خاص جو ہے وہ ایک تعلق رہا ہے. اور انویسٹمنٹ پرپس کے تحت اگر ہم یہ دیکھیں، کیونکہ معیشت سب سے بڑا چیلنج ہے پرویز بشیر صاحب سر، کہ اب جو ہے انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے. جی، جو انویسٹمنٹ کی جو بات کر رہے ہیں سر، اس کی اس وقت شدید ضرورت بھی ہے. ہمیں ہماری جو معیشت ہے، اقتصادی حالت ہے، وہ ایک بحران کا شکار ہے، اور اس کے اندر جس قدر میں سوچ رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر لگے گی، لیکن موجودہ حکومت نے خاص طور پر پرائم منسٹر نے شہباز شریف نے اس معاملے میں خاص طور پہ بہت اسپیڈ دکھائی، اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی میں جو نقائص پیدا ہو گئے تھے، جو مرہم پٹی کی ضرورت تھی، وہ بہت تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں. اس لیے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جو بہت قریب تھے، لیکن وہ پچھلے دور میں تحریک انصاف کے دور میں ان سے کچھ مسائل پیدا ہو گئے. اب ان مسائل کو دور کیا گیا ہے، اور مگر جس تیزی سے کیا گیا یہ بڑا حیران کن ہے. یہ شہباز شریف کا ایک کارنامہ ہے. بلکہ میری اپنا
عید والے دن بات بھی ہو رہی تھی جی. تو میں نے کہا ایک چیز تو آپ نے, بہت ساری چیزیں ابھی باقی ہیں, صحیح, مہنگائی بھی باقی ہے, ابھی معیشت کو بحال کرنا بھی باقی ہے, لیکن جو خارجہ پالیسی ہے یہ بڑا ان کا وہ آپ نے بڑی تیزی سے اس کو ریپیئر کیا ہے, اور جس طریقے سے میسیجز آئے ہیں جی اس حکومت کو تسلیم کرنے, قبول کرنے کے, جی. دوسری سائڈ پہ پوری کوشش تھی کہ اس الیکشن کو متنازع بنایا جائے جی. تو ان کی طرف سے میسیجز آنا عید والے دن خاص طور پہ, اور اس کے علاوہ جو وفود آ رہے ہیں, وزیر اعظم بننے کے بعد بھی انہیں جس تیزی سے وفود آ رہے ہیں, اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں بڑی اٹریکشن ہے پاکستان کو. پاکستان میں یہاں سرمایہ کاری کی بے شمار گنجائش موجود ہے. صحیح. سعودی عرب جو ہے وہ ہمارا ایک بہت ہی درینہ دوست ہے, اور یہ جو ابھی ذکر ہوا ہے 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری, میرا خیال ہے کہ پاکستان نے 32 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا ایک منصوبہ تیار کیا ہوا ہے جی. اور اس کے اندر جو ان کی جو وفود کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے اندر 32 ارب ڈالر کے جو چیزیں ہیں, نچکاری ہے, اور یہ ریکوڈک ہے, مائنز ہے, آئی ٹی ہے, زراعت ہے, یہ ساری چیزیں ان کو ضرورت ہے ان چیزوں کی, ان چیزوں کی سعودی عرب کو ضرورت بھی ہے, اور اس کا پورا ایک نقشہ انہوں نے بنا کے دیا ہے. 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لیتا ہے, 5 ارب ڈالر انہوں نے اسٹیٹ بینک میں رکھائے بھی ہوئے ہیں, آپ کو یاد ہوگا, اور وہ 3 ارب ڈالر, وہ 5 ارب ڈالر کر دیں گے وہ دسمبر میں, یہ بھی ایک خبر آ رہی ہے. تو 3 ارب سے 5 ارب ڈالر وہ, 5 ارب ڈالر یہ والی, اور 32 ارب ڈالر کا جو منصوبہ پیش کیا گیا اس میں سے اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک وہ کون سی چیزیں جو ہے قبول کرتے ہیں. اس میں نجکاری بھی ہے, پی آئی اے بھی ہے, ریکوڈک ہے, اور بہت سارے منصوبے ہیں, زراعت وغیرہ تو ان کی ضرورت ہے. تو آپ نے ابھی یہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ سعودی عرب سے ہمارے جو ایک عقیدت کا بھی تعلق ہے, روحانی تعلق بھی ہے, مذہبی تعلق بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کل ایک بیان آیا تھا پی ٹی آئی کے ایک شیر افضل مروت صاحب کا, آپ اس کا ریئیکشن دیکھیں, آپ اس میں ان کا ڈیفینسو پن دیکھیں تحریک انصاف کا. انہوں نے بیان تو دے دیا, انہوں نے بیان تو دے دیا, لیکن پھر ان کو خیال آیا کہ ریئیکشن کیسا ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ چالاکی کی ہے, چالاکی یہ کی ہے کہ جو انہوں نے میسج دینا تھا وہ طریقے سے دے دیا کہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے, اور وہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سرمایہ کاری کیوں ہو رہی ہے. جی سر, آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ تو ایک ملی بھگت تھی, اور وہ سرمایہ کاری اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی پسندیدہ حکومت آ گئی. بھئی پسندیدہ حکومت نہیں آئی سر, وہ سعودی عرب کا پاکستان کا تو ایک اسٹیٹ کا تعلق, ملک کا تعلق ہے. اور سر دوسرا, پاکستان میں اگر سرمایہ کاری آ رہی ہے تو ایک جماعت کو ہمیشہ سے تکلیف, جو پی ٹی آئی ہے, ہمیشہ ہی کوئی شرارت یا کوئی تکلیف, انہوں نے کوئی نہ کوئی سازش تو کرنی ہوتی ہے. آئی ایم ایف سے قرضہ رکانے کی بھی کوشش کی گئی ہے, آئی ایم ایف والی بھی یاد, بالکل. اس طرح اور کئی معاملات ہیں. وہ جو کون سا وہ ہے کانفرنس, جی سر, وہ جو G7 ہے, وہ جو ٹیکسٹائل کا وہ جو ہے ایک کوٹا ہوتا ہے سر, جی, تو اس کو بھی وہاں بھی لیٹر لکھا گیا تھا. تو اس طرح انہوں نے بے شمار اس طرح کی چیزیں کی ہیں جس سے رکاوٹیں پیدا ہوں. اور جب آپ کو یاد ہے کہ تاریخ ہے ان کی کہ چائنیز صدر آ رہے تھے, سی پیک لے کر 2014 میں جب میاں نواز شریف صاحب کا دور تھا, اس کو روکا گیا. تو اب بھی یہی صورتحال ہے کہ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو یہ ایک سعودی عرب کا وفد ہے نا, اس کے علاوہ ایران کے صدر بھی 21 تاریخ کو آ رہے ہیں, اس کے علاوہ پھر چائنا کے وفد بھی آئے گا, اور ٹرکی کو بھی ایک وہ دی گئی ہے, دعوت دی گئی ہے. میں ٹرکی پہ یاد آ گیا کہ یہ جو رکاوٹیں ڈالتے ہیں, یہ یہاں پر ٹرکی کے ساتھ 2-3 معاہدے ہوئے, ترکیہ سر, جی ترکیہ, تو 2-3 جو معاہدے ہوئے تھے اس کو جس کا سبوتاش کیا گیا ہے اور جس طرح مذاق اڑایا گیا تھا,
یہ جو یہاں پہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو انہوں نے حال بھی کیا تھا وہ بھی آپ نے اور میں نے اور سلمان غنی صاحب نے بھی لاہور شہر کا حال دیکھا تھا کہ جس شہباز شریف صاحب کے حوالے سے یہ کہتے تھے کہ جی لاہور پہ یہ فنڈ لگا رہے ہیں، تو بعد میں جب ان کا دور اقتدار آیا تو ہم نے دیکھا کہ کوڑوں کے ڈھیر اور کوڑوں کے پہاڑ ہمیں گلبرگ جیسے علاقوں میں لبرٹی ان علاقوں میں پی ٹی آئی کے دور میں آپ کی کوئی ساتھ دے رہا ہے، آپ سے کوئی دوستی کر رہا ہے، اس دوستی کو خراب کرنا، پاکستان کو خراب کرنا ہے، پاکستان کے عوام کو خراب کرنا ہے، پاکستان کی معیشت کو خراب کرنا ہے، اس کا تو یہی مطلب نکلتا ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جہاں پر جو ہے وہ پرویز بشیر صاحب بالکل درست بات فرما رہے تھے کہ ایک طرف تو پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور دوسری جانب جو ہے وہ وہی انداز ہے پی ٹی آئی کا۔ پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا۔ Welcome to Star and Style Season 4. The legendary, Nabila and truly talented Hamid Lateef. Cutting my own hair as a child. And in those 24 hours, I don't know what happened. قدرت جو ہوتی ہے وہ آپ کو ملاتی ہے۔ بہت خوبصورت ابھی کلیکشن کی ہے۔ یہ جو stars ہیں ان میں سے تنگ کون کرتے ہیں؟ I realized that this is something I really enjoyed. Makeup trends were very different. Slight change that you will like. She said I was so passionate. You'll see us soon on Star and Style Season 4. With my friend Asim Yachiwana. Only on PTV Home. مجھے طرح طرح کی جگہوں کے کھانے بنانے کا شوق ہے۔ بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہانڈی کے ساتھ آپ تل والے کلچے وغیرہ یوز کریں تو وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ ویری نائس۔ پی ٹی وی اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کے لیے ایک بار پھر سے لے کر آ رہا ہے آپ ہی کا پسندیدہ شو۔ بنا رہے ہیں لاہوری توا چکن۔ ہم سب کچھ اچھا اچھا آپ کو بنانا سکھاتے ہیں تاکہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے۔ تو اس کو 15 منٹس لگیں گے تیار ہونے میں۔ فرسٹ بوائل آ جائے گا تو ہم اس کو سلو فلیم پہ لڈ لگا کر رکھ دیں گے۔ روایتوں کی لذت سیزن 2 صرف اور صرف پی ٹی وی ہوم پر۔ ویلکم بیک۔ سلمان غنی صاحب، سعودی عرب اور پاکستان کے جہاں تعلقات ایک بڑے پرانے دیرینہ ہیں، وہیں پر معاشی تعلقات کے ایک نئے دور میں ہم جو ہے وہ داخل ہو گئے۔ یہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے کل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی کہا ہے۔ دیکھیں عمر، یہ بنیادی چیزیں ہیں اور ان اصلاحات کے نتیجے میں اقدامات ہوں گے اور پاکستان کی معیشت آگے کی طرف بڑھے گی۔ لیکن ابھی پرویز صاحب نے جو ذکر کیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ بھی ہے اور الارمنگ بھی ہے کہ جب سعودی عرب ایک مشکل صورتحال کے اندر پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں ان کی پارٹی کے ایک ذمہ دار نے جس طرح کی سٹیٹمنٹ دی ہے اس سے پاکستانیوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ دیکھیں سعودی عرب سے میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہماری ایک جذباتی وابستگی ہے، بالکل صحیح۔ حرمین شریفین وہاں پر موجود ہیں اور اس کے دفاع کے حوالے سے ہمارا ایک معاہدہ بھی ہے۔ پاکستان کی فوج نے ہمیشہ ایک بڑا رول ادا کیا ہے۔ یہ جو کل معاون وزیر دلی وابستگی ہے سعودی عرب سے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اور یہ میں نہیں ماننے کے لیے تیار، انہوں نے اس کی وضاحت ضرور جاری کر دی ہے، یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ میں نے پہلے آپ کو جو ملائیشیا کو اسلامی کانفرنس بلانے کے لیے کس نے کہا تھا سعودی عرب کے اگینسٹ
کہ ایک سعودی عرب کے مقابلے میں ملائیشیا کا رول اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی تھی. پاکستانیوں کو ایسی بات اپیل نہیں کرتی. اور اب بھی دیکھیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب وہاں امریکہ میں مظاہرہ ہونے جا رہا تھا تو میں نے اپنے پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا, ان کی پاکستان کی لیڈرشپ نے کہا تھا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ اڈیالہ جیل سے یہ لائن گئی ہے, اور اگلے دن وہ اڈیالہ جیل کے قیدی نے مان لیا. اس نے کہا جی کہ اس طرح کے مظاہروں کا حق ہے. یہ شخص سعودی عرب سے ہمارے جو تعلقات ہیں ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی تھی, اور یہ جن صاحب نے سعودی عرب کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے یہ ان کے بڑے چہتے ہیں, یہ شتر بے مہار ہیں, یہ شتر بے مہار ہیں, یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. انہوں نے تو یہاں تک جس شخص نے یہ بات کہی ہے آپ کو پتہ ہے ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ہم 9 مئی جیسا واقعہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے طرز عمل پہ نظرثانی کرنی چاہیے. پاکستان کے معاملات پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, پاکستان کی معیشت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, دیکھیں یہاں تو سیاستدان پھانسی چڑھ گئے, جلا وطن ہو گئے, نااہل ہو گئے. کبھی انہوں نے عالمی مالیاتی اداروں کو یا عالمی اداروں کو پاکستان میں مداخلت کی دعوت دی ہے؟ ایک طرف آپ حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ عالمی مالیاتی اداروں کو کہتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں آگے مداخلت کی جائے. اصل میں ہم لوگ بھی مصلحت پسند ہو گئے ہیں, ہمیں بھی اپنی صحافت کا مرکز و محور پاکستان کو رکھنا چاہیے. اور جو نہیں ہو رہا ہے ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے. ایک شخص اٹھتا ہے اور یہ بکھلاہٹ تھی, یہ جھنجھلاہٹ تھی جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ہم نے تو معیشت ڈاواڈول کی تھی, اور اب پاکستان کی معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے پاکستان کے دوست ممالک ساتھ آ کے کھڑے ہو رہے ہیں, تو ان کی جھنجھلاہٹ اور وہ ظاہر ہو رہی ہے اس بات سے. اور آپ یہ جو بیان آیا ہے اس کی تردید آئی ہے اور وضاحت آئی ہے, یہ پاکستان کے اندر جو اس وقت متحرک ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمارے جذباتی رشتے ہیں اور ہم اس بیان کے ساتھ نہیں کھڑے. سیم انہوں نے ویسی بات کی ہے جب امریکہ کے اندر ہماری ریاست اور ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, تو پاکستان کے اندر جو ایکٹیو ان کی ہے لیڈرشپ, اس نے کہا تھا ہمارا تعلق نہیں ہے. لیکن قیدی نمبر 804 نے کہا تھا کہ نہیں, اس طرح کے مظاہروں کا ہمیں حق حاصل ہے. اور یہ وہی شخص ہے جس نے کہا تھا کہ کیا جی ایچ کیو کے باہر مظاہرہ غیر قانونی ہے. میرا خیال اس مائنڈ سیٹ کا سدباب کرنا چاہیے. اگر پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے تو کم از کم پاکستان کے سیاستدانوں کو اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو پاکستان پر سیاست نہیں, پاکستان کی معیشت پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. اور یہی المیہ ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر تو الیکٹڈ گورنمنٹس کا سلسلہ جاری ہے, جمہوری عمل کا ایک تسلسل قائم ہے, تو پھر کیا ہم ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان تو چلتا پاکستان تھا 2017 تک, تو آپ کی ریل پٹڑی کے اوپر تھی, آپ آگے کی طرف بڑھ رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں. نواز شریف کے دور میں تو نواز شریف کو کس بات کی سزا ملی تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی شدید ریزرویشن ہے. ہماری ان سے ایک ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عدلیہ کے لیے تو میں نے جدوجہد کی تھی, میں نے تو لانگ مارچ کیا تھا, اور پھر کچھ ججز اٹھ کے اعلی کار بن کے سہولتکار بن کے پاکستان کی الیکٹڈ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں. کہاں گیا وہ سارا معاملہ؟ یہ نواز شریف کے خلاف سارے جھوٹے کیس تھے. یا آج دیکھیں وہ توشہ خانہ والا کیس, جس گاڑی کو بنیاد بنایا گیا وہ گاڑی تو لا کے انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کروائی تھی. معاملات اب کھل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے, اور پاکستان کے اداروں کو اپنے مقاصد تک رہنا چاہیے. اس کے لیے ہمارے پاس آئین پاکستان موجود ہے. دیکھیں اس وقت آج کی صورتحال کے اندر نسخہ کیمیا آئین پاکستان ہے. آئین پاکستان کے اندر الیکٹڈ گورنمنٹ کا ایک رول ہے, پاکستان کے ریاستی اداروں کے اپنے اپنے کردار ہیں, اور اگر پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے, پاکستان کے مقاصد کی تکمیل ہونی ہے, پاکستان نے معاشی قوت بننا ہے, ایشین ٹائیگر بننا ہے, تو چیزیں ساری پاکستان کے ہمیں فریب زندگی ہے, سہاروں کی زندگی, کب تک ہم قرضوں پہ چلیں گے؟ اور ایک اچھا ٹرینڈ جو پاکستان میں آیا ہے, پاکستان کا موجودہ پرائم منسٹر ایڈ کی بات نہیں کرتا, وہ کہتا ہے ٹریڈ ہونی چاہیے. اصل میں بات ٹریڈ ہے, اور ٹریڈ کے لیے ایک خاص ماحول ہوتا ہے. کیا آپ پاکستان میں وہ طاری کر پائیں گے؟ دیکھیں جو یہ وہ ماحول بن رہا ہے, یہ سعودی وزٹ, سرمایہ کار جو ہوتا ہے وہ بیرونی ہو یا اندرونی, وہ سونگتا ہے فضا کو کہ اس فضا کے اندر میرے لیے مواقع موجود ہیں یا نہیں. مواقع حکومت موجود کر رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو اپنے اندر جان پیدا کرنی چاہیے, اور خاص طور پہ پاکستان کی نوجوان نسل کو. ہماری قومی سیاسی بدقسمتی رہی کہ پاکستان کی نوجوان نسل کے اندر محبت کے جذبات, امید اور آس پیدا کرنے کی بجائے
ان کے اندر نفرتیں پیدا کی گئی ہیں, وہ ایک دوسرے کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ وہ نوجوان نسل ہے جس کے بارے میں حضرت اقبال کہتے تھے کہ دنیا کے اندر جو ممالک آگے کی طرف جاتے ہیں ان میں بنیادی کردار اس کی نوجوان نسل کا ہوتا ہے. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نوجوان نسل کو حضرت اقبال کی طرف مولڈ کرنا چاہیے, کیونکہ اقبال جو ہے وہ ان کو شاہین جب قرار دیتا ہے تو شاہین کیوں قرار دیتا ہے؟ شاہین کی صفات ان میں پیدا ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کے اندر امید, آس اور محبت کے جذبات پیدا کرنے چاہیے, اور انہی نوجوانوں کے اندر سے پھر اچھے پولیٹیشنز نکلیں گے, اچھے انجینئرز بنیں گے, اچھے سائنسدان آئیں گے, اچھے صحافی آئیں گے, تو پھر پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئے گا. بڑی ضرورت پاکستان کے کرنے کا کام یہ ہے کہ سعودی عرب بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے, قطر بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے, امریکہ بھی آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے, چین آپ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑا ہے. سیاسی ماحول پیدا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. جب تک سیاسی ماحول پیدا نہیں ہوگا آپ آگے کی طرف نہیں جا پائیں گے. ٹھیک, بالکل. اور ایک حکومت جب اچھا کام کر رہی ہے, جس طریقے سے آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ سعودی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان, پھر سعودی معاون وزیر دفاع کل جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں, اب ایران کے اسی طریقے سے ایرانی صدر بھی جو ہے وہ متوقع ہیں پاکستان, اور اسی طریقے سے اور ایرانی صدر کے حوالے سے ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے جس دن پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے تھے ایک بات کہی تھی کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے. پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے, اور اس صورتحال کے اندر ابراہیم سلیسی کا یہاں آنا جو ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم کسی کے اعلی کار نہیں ہیں. بالکل. اور سر پرویز بشیر صاحب, یہ جو ماحول بن رہا ہے, جس طریقے سے بات کر رہے تھے سلمان غنی صاحب, کہ انویسٹر جب انویسٹمنٹ کرنے آتا ہے تو وہ ایک ایٹماسفیئر کی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے جو انویسٹمنٹ ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ کارآمد ہوگی. اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے ماحول جو ایس آئی ایف سی کا, کل وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ پاکستان میں ماحول شہباز شریف صاحب کی حکومت میں جو ہے وہ ایک بہترین بن گیا. سعودی ڈیلیگیشنز کا آنا اور اس طریقے سے دیگر ممالک کی شخصیات کا آنا جو ہے وہ ایک اچھا سائن ہے. دیکھیں پھر وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. سر شیر افضل مروت نے جو بیان دیا ہے سر, وہ ایک دن پہلے وہ بانی پی ٹی آئی ان سے ملاقات کر کے آئے تھے, ان کے ذمہ داریوں میں کچھ اضافہ بھی کیا گیا ہے. اب اگر انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس کا جو کریڈٹ چھین لیا جائے اور اس کو متنازع بنا دیا جائے, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر واقعی ان کو اس بات میں کوئی شرمندگی یا پشیمانی ہے پی ٹی آئی کو, اور اپنے ماضی کو وہ مٹانا چاہتی ہے, وہ داغ جو لگے ہوئے تھے, تو ان کو کچھ نوٹس تو کم از کم دینا چاہیے نا. کوئی نوٹس نہیں دیا, ان کو نہ کوئی سزا دی گئی نہ کوئی نوٹس دیا گیا. دی گئی پرویز صاحب, آپ ذرا آج کے اخبار میں دیکھ لیں کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ضمنی انتخابات میں ان کو بلایا جائے. میں یہی کہہ رہا ہوں. اچھا دوسرا یہ جو ابھی بات کی تھی کہ پاکستان کے اور سعودی عرب میں, دیکھیں سعودی عرب ایک بڑی معیشت ہے جی, اور پاکستان ایک دفاعی بہت بڑی قوت ہے جی, نیوکلیئر پاور ہے جی. اور سعودی نائب وزیر دفاع جو آئے ہوئے ہیں جی, اس میں دیکھیں اس سے پہلے وفد آیا معیشت کے حوالے سے جی, پھر وفد آیا دفاع کے حوالے سے, پہلے آیا رابطہ عالم اسلامی کا سیکرٹری جنرل کہ اسلامی اس میں اس کا ایک رول ہے رابطہ عالم اسلامی, پہلے مذہبی پھر خارجہ اور پھر تو ان چیزوں کو جوڑا جائے. اب یہ جو سعودی عرب کا ایک پرابلم جو ہے وہ دفاع کا مسئلہ بھی ہے, جو ہمارا جو ہے دفاع ظاہر ہے وہ نیوکلیئر پاور ہے ہم, تو اس میں آج کل جو صورتحال ہے غزہ کی صورتحال ہے, پھر ایران اسرائیل کی جو کشیدگی ہے اس پہ ضرور بات ہوگی میرا خیال ہے جی, اور خطے کی جو صورتحال بنتی ہے اس میں ان سعودی نائب وزیر دفاع کا آنا جی میرا خیال بہت امپورٹنٹ بات ہے, اس کو لائٹلی نہیں جائے. یہ اس تناظر میں دیکھا جائے گا جس تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کی بڑی معیشت ہماری جو ہے دفاعی قوت جی, تو اس میں دیکھا جائے گا. اور سر ہمارا اصل چیلنج بھی تو معیشت ہی ہے کہ ہم نے معیشت کو اپنا مضبوط اور بہتر کرنا ہے. ابھی استحکام کی بات بھی کی گئی ہے کہ بھائی استحکام پیدا ہوگا تو اس کے فائدے ہوں گے. تو ابھی جس طریقے سے سیاسی استحکام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جی, اسی شدت کے ساتھ جو مخالف قوتیں ہیں وہ سرگرم عمل ہیں جی, اس میں ہماری بعض دانستہ یا نادانستہ طور پہ سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں,
اور بیرونی قوتیں تو آپ کے سب کے سامنے ہی ہیں. اور جس طریقے سے ابھی یہ جو سی پیک کا ذکر ہوتا ہے اور اس کو خراب کرنے کے لیے جو قوتیں ہیں وہ چاہے وہ انڈیا ہو یا افغانستان کی طرف سے جو آتے ہوں ان کے ایجنٹ وہ آپ کے سامنے ہیں. تو ان چیزوں کو اب یہ جو SIFC بنی ہے یہ ایک نیا ایک جس کو کہتے ہیں نا ماڈل ہے, اور اس ماڈل کی بہت ضرورت تھی اور اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہر جگہ پر, دوسرے ملکوں میں بھی کیا گیا, اس لیے کہ دوسرے ملک جو جس طرح کے مشرق وسطی کے ممالک ہے, ایران ہے, سعودی عرب ہے, متحدہ عرب امارات ہے, قطر ہے, یہ سارے جو ممالک ہیں, ٹرکی ہے, یہ ہمیں جو ہے ایک دفاعی قوت کے حوالے سے ہمارا بے پناہ ان کو وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی اہمیت ہے. صحیح. تو معیشت جو ہے وہ ہمارا ایک کمزور پہلو ہے, تو ہم اس کو مضبوط کرنا ہے, اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. ٹھیک. اب یہاں پہ بات ہوئی تھی کہ استحکام جو ہے وہ دیکھیں کچھ انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ ہم استحکام کی طرف جا رہے ہیں, وہ چاہے وہ سیاسی استحکام ہو چاہے وہ معاشی استحکام ہو. آپ اسٹاک مارکیٹ دیکھ لیں, اسٹاک مارکیٹ کہاں پہنچی ہے, 70,000 پوائنٹ پہ چلی گئی. اس کا ذکر بھی اس سے 2017 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا. اس سے پہلے جب ان کی حکومت آئی ہے, نواز شریف صاحب کے دور حکومت, تو نواز شریف اور شہباز شریف کا ایجنڈا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ معیشت کی بحالی, ترقی, خوشحالی, تعمیر و ترقی, اور اس کے علاوہ جو عوام کو مطمئن کرنے کے لیے مہنگائی کو کنٹرول میں رکھنا, یہ ان کا خاص ایجنڈا ہوتا ہے. اب یہ اس طرف آ رہے ہیں, ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے اور وہ اس طرف قدم بڑھا رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جب تک مہنگائی کم نہیں ہوگی استحکام عوام جو ہے وہ مضطرب رہے گی. تو عوام کا اضطراب کم کرنے کے لیے مہنگائی کو کم کرنا ہوگا. بالکل. پرویز بشیر صاحب پروگرام کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے, بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جو روٹی 16 روپے کی گئی اسی پر بات کریں گے, لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. ملوک شاہ کچھ بھی کر سکتا ہے مگر اپنی روحی کی بات نہیں ٹال سکتا. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑی حقیقت ہے. سکندر آ رہا ہے شیر عالم. 25 سال کے گبرو جوان ہوں گے اس سے زیادہ سے. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کی ہائی لائٹس یا HID لائٹس دوسرے مسافروں کے لیے دوران ڈرائیونگ تکلیف کا سبب بن سکتی ہیں؟ براہ کرم دوران ڈرائیونگ لائٹس لو رکھیں تاکہ دوسرے مسافروں کو آسانی رہے. محتاط ڈرائیونگ، محفوظ سفر. پرویز بشیر صاحب بات ہو رہی تھی ابھی کہ
میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کا دور حکومت میں ہمیشہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسی سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے 16 روپے کی روٹی کہا گیا، اور اب ہمیں وہ امپلیمنٹیشن بھی دکھائی دے رہی ہے کہ 16 روپے میں روٹی. کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ اور میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ پرسوں گئے بھی تھے اڈا پلاٹ کی طرف، وہاں پر انہوں نے خود چیک بھی کیا. جی دیکھیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، ان کا جو شروع سے ایجنڈا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت پاپولر ہو جاتے ہیں جی، اور بہت رہے بھی ہیں، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ چیزوں کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں، اور ان کی بڑی مہارت ہے جی کہ اچھا ان کا ایک آئیڈیا بھی ہے، ایک فلسفہ بھی ہے، ان کا تجربہ بھی ہے کہ چیزوں کو، مہنگائی کو کنٹرول میں رکھا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں جو حکومت آئی تھی اس میں جو مہنگائی کی شرح جو تھی وہ 6% اور 9% کے درمیان رہی. جی آج وہ 30%، اب 25% کہہ رہے ہیں، اب آ گئی ہے. جی اب آئی ہے. جی تو اس میں رہی ہے. صحیح. آپ ڈالر کی قیمت دیکھ لیں اس وقت کی، پیٹرول کی قیمت دیکھیں، اور آٹے کی قیمت دیکھیں، چینی کی قیمت دیکھیں. اس میں باقاعدہ اجلاس ہوا کرتے تھے. اور اچھا پھر اس کے علاوہ بھی وہ جو تھا ان کا خارجہ پالیسی کا ایک مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہاں پر جو چیزیں آئیں وہ سستی آئیں. ابھی آپ نے آٹے کا ذکر کیا، یہ روٹی کا، تو یہ ان کا ایک بڑا پرانا آئیڈیا ہے کہ روٹی کی قیمت جو ہے وہ کم رکھی جائے. عوام تک حصول انصاف کو یقینی بنانے کے لیے ملک بھر میں ضلعی سطح پر کمیٹی برائے مفت قانونی امداد قائم کر دی گئی ہیں. اپنے فوجداری، دیوانی یا آئلی مقدمات میں مفت قانونی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سربراہ ضلعی کمیٹی برائے قانونی امداد سے رابطہ کریں. ضرورت مند سائلین کو وکیل کی فیس، طلبی نوٹس اور کورٹ فیس جیسے اخراجات سے بلا تفریق نجات حاصل ہوگی. خواتین اور بزرگ شہریوں کو ترجیحی بنیاد پر مفت قانونی مدد فراہم کی جائے گی. حصول انصاف کی فراہمی سب کے لیے یقینی. قانون و انصاف کمیشن پاکستان. کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے قابض بھارتی افواج اندھا دھند گرفتاریاں کر رہی ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا مقصد آزادی پسند کشمیریوں کو خوفزدہ کرنا ہے. حق کے خود ارادیت کے مطالبے کی پاداش میں کشمیریوں کو کالے قوانین کی آڑ میں نشانہ بنایا جا رہا ہے. سیاسی کارکنوں، صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور عام کشمیریوں کو جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے. معیشت کا انحصار اس کاشتکار پہ ہے جو دن رات بیچارہ اپنا خون اور پسینہ ہی کرتا ہے. اس کو اس کی محنت کا ثمر ملنا چاہیے. دوسری بات وہ جو 16 روپے کی روٹی، انہوں نے ایک پوری تاریخ بیان کی ہے، بالکل درست. لیکن جب ان کے والد محترم کا حوالہ دے رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کے والد محترم، تو نواز شریف صاحب نے اس زمانے میں مجھے کہا تھا کہ میرے والد محترم کا کہنا ہے کہ کچن کی 7 اشیاء کبھی مہنگی نہ ہونے دینا تاکہ وہ لوگوں کے دسترس میں ہو.
اور بات یہ کہ جب غریب آدمی کا چولہا نہیں جلتا تو پھر اس کا دل جلتا ہے. چولہا جلتے رہنا چاہیے اور اس حوالے سے یہ ہمیشہ سے ٹچی رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہوتی ہے, جو جسے ہم جمہوری حکومت کہتے ہیں, وہ جمہور کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے. اور اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ پنجاب کے اندر روٹی دال کا بھی ایشو نہیں تھا رہا کہ جو ہماری بھی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, میں نے ان کی پالیسیز ان کو بتائی ہیں تو مجھے وہ اس کے کہتے تھے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں یاد ہیں. میں نے کہا مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ایک شخص پرائم منسٹر تھا اسلام آباد میں, اس کا نام تھا نواز شریف. وہ پہلی کال اپنے ایک معتمد خاص تھے ان کے مختار صاحب, انہیں کر کے پوچھا کرتے تھے کہ چینی دا کی ریٹ ہے, آٹے دا کی ریٹ ہے. بات یہ کہ اس کا مطلب وہ انسانی حوالے سے ٹچی ہیں. اور مریم نواز صاحبہ نے بھی بڑی نیک نیتی سے بڑی عوام دوستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 16 روپے کی بات کی. اور میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ 2 روز پہلے تک میری شدید ریزرویشن تھی کہ لاہور کے اندر 16 روپے کی روٹی نہیں تھی مل رہی. اور میں نے ایک رپورٹر ہیں عمر اسلم, ان کو فون کیا تھا. میں نے کہا کہ عمر ذرا مجھے بتاؤ کہ 16 روپے کی روٹی مل رہی ہے یا نہیں. اعتراف میں یہ کر رہا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر مجھے تبدیلی نظر آئی ہے, کیونکہ میں جوہر ٹاؤن سے 3 روز پہلے بھی میں نے پتہ کیا تھا تو 16 روپے کی روٹی نہیں مل رہی تھی, لیکن رات میں نے جا کے جب چیک کیا ہے تو 16 روپے کی روٹی مل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فرق آیا ہے کیوں آیا ہے, اس کا مطلب انتظامی مشینری پہ کوئی پریشر موجود ہے اور ان کو پابند بنانا چاہیے. بات یہ کہ دیکھیں, بات ایک طرف میں جب کاشتکار کی بات کر رہا ہوں, دوسری طرف انہوں نے ایک اپنا اسٹیٹ بنایا ہوا ہے مافیاز نے کہ آپ اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں لگنے والی آگ کا آپ ذرا جائزہ لے لیں کہ آپ کے کاشتکار کو کیا ملتا ہے. بیچارے کو کچھ بھی نہیں ملتا. 30 روپے کی چیز یہاں پر 200 روپے کی مل رہی ہے. وہ جو سارا سال بیچارہ محنت کرتا ہے, خون پسینہ ایک کرتا ہے, دھوپ میں جلتا ہے, تو اس بیچارے کو کیا مل رہا ہے. میرا خیال یہ گورننس کے معاملات ہیں, اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ گورننس کے معاملات کے حوالے سے فالو کرنا چاہیے شہباز شریف کو. شہباز شریف صاحب جب پنجاب کے چیف منسٹر تھے تو میں پھر حوالہ دے رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ چینی کا بحران پیدا ہوا تھا اور ان کے خاندان کے لوگ, ہمارے مرحوم طارق شفیع صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ یہ شہباز شریف صاحب ہمارے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں, یہ چینی کی قیمت اور بلا کے دکھائی. دیکھیں وہ شخص ناممکن کو ممکن بنا پاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب تو ایک بہت بڑے لیڈر ہیں, شہباز شریف صاحب گورننس کے حوالے سے بڑے ٹچی ہیں. وہ رزلٹس لینا بھی جانتے ہیں, رزلٹس دینا بھی جانتے ہیں. تو ایک اچھا اعلان جو کیا ہے, اب اس پر اس کی اسپرٹ کے مطابق روٹی کی بات کی ہے نا کہ تو کی جانے یار امیرا روٹی بندہ کھا جاتی ہے. تو بات ہے کہ اگر روٹی کا بندوبست آپ نے اوپر سرخرو ہونا ہے نا, خدا کے ہاں سرخرو ہونا ہے, تو آپ لوگوں کی ضروریات زندگی کا خیال کریں. اور کوئی شخص بھوک سے نہیں مرنا چاہیے. آج پاکستان کے اندر جو صورتحال طاری ہوئی ہے وہ معاشی بحران کی وجہ سے طاری ہوئی ہے. روٹی کبھی پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر ایشو نہیں رہا. آپ کی گندم کو تو لوگ چومتے ہیں سینٹرل ایشین کنٹری تک, اور اس وقت گندم آپ کے پاس وافر موجود ہے. اس وافر گندم کا فائدہ عام آدمی کو بھی جانا چاہیے, کاشتکار کو بھی اس کے خون اور پسینے کی کمائی سے ملنی چاہیے. اور یہ سارے گورننس کے معاملات اگر آپ درست کرتے ہیں, یہ سارا انحصار ہوتا ہے انتظامی مشینری پہ. اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ کھلاؤ بیٹے کو سونے کا لقمہ لیکن دیکھو شیر کی آنکھ سے. آپ نے پنجاب کی انتظامی مشینری کو ہر طرح کی سہولت دے دی ہے. وہ گاڑی جو کوئی کسی کے تصور میں بھی نہیں ہوتی تھی وہ اسسٹنٹ کمشنرز کے پاس موجود ہے. اگر 2-2 کروڑ روپے کی آپ نے انہیں گاڑیاں دی ہیں اور انہیں ہر طرح کے وسائل سے مالا مال کیا ہے, تو رزلٹس لینے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, اس لیے کہ ان کی لیگیسی میں عثمان بزدار نہیں ہے, ان کی لیگیسی میں نواز شریف ہے, شہباز شریف ہے. اور وہ پنجاب کے اندر انہوں نے ڈیلیور کیا تھا تو وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے تھے, اور لوگ آج بھی ان کی کارکردگی کے حوالے سے انہیں یاد کرتے ہیں. جہاں تک کہ نواز شریف صاحب ان کے ساتھ تندور پہ گئے ہیں تو میری اس پہ ریزرویشن ضرور ہے. پنجاب کی چیف منسٹر کی اتنی ریٹ ہونی چاہیے کہ وہ لاہور بیٹھی ہوں تو ڈیرہ غازی خان, خوشاب اور بھکر کے اندر پتہ چلنا چاہیے کہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا فیصلہ کیا ہے. نواز شریف صاحب ان چیزوں سے بہت بالا تر ہیں. پاکستان کو اور بڑے ایشوز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کی بحالی اور ترقی کے عمل میں انہیں فیڈرل گورنمنٹ کو گائیڈ کرنا چاہیے. اور یہ بات میں آپ کے سامنے نہیں کر رہا, میں نے ان کے سامنے بھی بیٹھ کے کی تھی آج سے چند روز پہلے. میں نے کہا جناب آپ کی حکومت کے دور میں جب بجلی کا بحران پیدا ہوا تھا تو آپ نے عام آدمی کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے 30% بجلی کے بل ریڈیوس کیے تھے. آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ بجلی, گیس اور پیٹرولیم
ان کی قیمتیں نیچے آنا چاہیے. اور ایک کہتے ہیں نا پیکرے حمد و ثنا سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی جو ڈائریکٹ پالیسی اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا اس میں تو انہوں نے پاکستان کے مراعات یافتہ طبقہ پہ لوڈ لادنا تھا کہ وہ اصلاحات تو کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن پاکستان کے وہ جو مراعات یافتہ طبقہ ہے جس نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے ابھی تک یہ نظر نہیں آ رہا کہ لوڈ ان پہ پڑا ہے. جب تک آپ اپنی انتظامی مشینری کے اخراجات ختم نہیں کریں گے اور بجلی گیس اور پیٹرولیم کے بل اگر کسی کو نہیں چبھتے تو وہ طبقہ ہے جو جنہیں یہ مفت فیسلٹی ملتی ہے. لہٰذا پاکستان کے عوام تو اپنا فرض ادا کر چکے ہیں. پاکستان کی اشرافیہ اور پاکستان کے حکمران طبقہ ان کے اخراجات میں کمی آنی چاہیے. مراعات یافتہ طبقے سے ٹیکس لینا چاہیے. ٹیکس نیٹ بہتر ہوگا تو آپ کی معیشت کھڑی ہوگی. اور ٹیکس ہی جو ایسی چیز ہے جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بنیادی حیثیت کے حوالے. ٹائم ختم ہو رہا ہے. آج کے دن کا پیغام دے دیں سر. آج کے دن کا پیغام یہ ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کے اندر امید اور آس پیدا کریں. ان کے اندر جو نفرت کا جذبہ پیدا کیا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. پرویز بشیر صاحب سر آج کے دن کا پیغام دے دیں سر. پیغام سے پہلے اگر یہ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ کاشتکار کو جو ہے نا گندم ان کی خریداری, تو کل وزیر اطلاعات صاحب نے عطا طارق صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ہدف ہے گندم کی خریداری کا وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس ہدف کو بڑھا دیا جائے اور جتنی بھی گندم وہ دینا چاہتے ہیں آپ اس میں اس کی خریداری کریں. ایک تو یہ میسج دیا گیا تھا. 3900 روپے میں آج ایک غریب کاشتکار کی گندم 3200-3000 میں خریدی جا رہی ہے. وہ کون سا طبقہ وہ جو ہے وہ تو پھر ان کا معاملہ ہے کہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں. میسج تو یہی ہے کہ جو میں میسج کسی اور کو دے رہا ہوں کہ خدارا سرمایہ کاری میں رکاوٹ نہ ڈالیں. جس طرح پہلے ڈالی گئی تھی بالکل نہ ڈالیں. یہ پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے. سیاست نہ کریں. یہ بہترین بات ہے. سر بہت بہت شکریہ. سلمان غنی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. پرویز بشیر صاحب سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور ناظرین آج کے پروگرام میں جہاں ملکی صورتحال پر ڈسکشن ہوئی, سعودی وفد جو پاکستان ہے اس پر بات چیت کی گئی, وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت گزشتہ روز وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہوا اس پر بات چیت کی گئی. وہیں پر پروگرام کے آخر میں صرف یہی الفاظ کہیں گے کہ بعد میرے محترم سینئرز جو میرے لیے استادوں کی طرح بھی ہیں پرویز بشیر صاحب اور سلمان غنی صاحب بڑی درست بات کی. پہلی بات کہ نوجوانوں میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے, امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور دوسرا جو میسج پرویز بشیر صاحب نے دیا تھا وہ بھی بالکل درست بات ہے کہ ہم سب کو پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. سب سے پہلے پاکستان ہے. اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. کبھی ہم اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے, کبھی یہ بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.